बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुल इक़ालती, ये इक़ाले का बाब है। इक़ाले के बारे में मुसन्निफ़ अलैहि रहमा यहाँ ये बतलाएंगे कि इक़ाला का माना है कि बै को ख़त्म करना, बै को फसख़ करना, यानी कि जो पहली वाली डील है उसको तोड़ देना। और इस्तिलाही तारीफ में ये बतलाया था कि बाय को मबिया बेचने के बाद अगर शर्मिंदगी हो, तो कि उसको ऐसा लगा कि ये सामान मैंने गलत बेच दिया है, तो वो क्या करेगा, मुश्तरी को वापस अप्रोच करेगा और कहेगा कि भाई ये तुम्हारे पैसे ले लो, मुझे मेरी चीज़ वापस दे दो। या उसका अपोजिट हो सकता है कि मुश्तरी को खरीदने के बाद शर्मिंदगी हुई और वो चाहता होगा कि बाय जो है उसकी चीज़ वापस ले ले, और वो उसको रिटर्न करने के लिए आया कि भाई ये डील को कैंसिल कर दो, तो इसको इकाला कहते हैं। और इकाले का सबूत हदीस में मौजूद है। अबू दाऊद की हदीस है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किसी ने मुसलमान से इकाला किया तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मुआफ कर देगा। तो इस हदीस से मालूम हुआ कि इकाला करना जायज़ है, बल्कि सामने वाले की मजबूरी हो तो इकाला करने में सवाब भी मिलता है। अब यहाँ मुसन्निफ बतला रहे हैं कि ये इकाले का हक किसका है, बाय का है या मुश्तरी का है। तो इसमें बतलाया कि उन्होंने ये हक दोनों का है। चाहे तो बाय भी डील को कैंसिल कर सकता है, मुश्तरी भी डील को कैंसिल कर सकता है, लेकिन इसके अंदर शर्त क्या होगी कि समन अव्वल पर ही डील कैंसिल होगी। यानी कि जितनी कीमत में उसने बेचा या खरीदा था, उतनी ही कीमत में वो वापस देकर रिटर्न करेगा, ज्यादा और कम उसमें से नहीं कर सकते। अल इक़ालतु जाइज़तुन फिल बै'i, इक़ाला जायज़ है बै के अंदर, लिल बाई वल मुश्तरी, ये बाय के लिए भी है और मुश्तरी के लिए भी हक है। बिमिथलि समनिल अव्वली, समन अव्वल के मिसल से। ठीक है। फ़इन शरत अक़ल्ल मिन्हु, बस अगर उसने शर्त लगाई उससे कम की, यानी समन अव्वल से कम की शर्त लगाई, 1,000 रुपए में बेचा। अब अगर वो शर्त लगाता है कि भाई मैं रिटर्न इसी सूरत में लूंगा कि मैं सिर्फ तुमको जो है 900 रुपये वापस करूंगा, यानी कि समन अव्वल 1,000 रुपये थे, अब उसमें से उसने 100 रुपये कम कर दिया, तो ये क्या होगा, उसने शर्त लगाई अक़ल्ला मिन्हु की, यानी कि समन अव्वल से कम की शर्त लगाई, या फिर ज्यादा की शर्त लगाई, और अक्सरा, या फिर मतलब उससे ज्यादा की शर्त लगाई, तो कहते हैं कि फशर्त बातिलुन, तो ये शर्त बातिल है। ठीक है। ना कमी जायज है, ना ज्यादती जायज है। वह युरद्दु बिमिथलि समनी अव्वली, और लौटाया जाएगा समने अव्वल को ही। ठीक है। दूसरा, वही फस्कुन फी हक़्क़िल मुतआक़िदैन, और इकाला फस्क है मुतआक़िदैन के हक में। व बैउन जदीदुन फी हक़्क़ि गैरिहिमा, और इन दोनों के अलावा के हक में ये जदीद बै है, नई डील है। ठीक है। ये कौल इमाम आजम अबू हनीफा का है। ठीक है। तो इकाला गैर आकिदैन के हक में बैع जदीद है। यही वजह है कि इस मौके पर कोई हक शुफा का दावा करना चाहे तो कर सकता है। जैसे एक आदमी ने मकान खरीदा, मगर शफी ने हक शुफा का दावा ना करके अपना हक छोड़ दिया। फिर बाय व मुश्तरी ने इकाला कर लिया, यानी कि ये डील कैंसिल करने के लिए दोनों जो है आपस में राजामंद हो गए। तो असल में ये दोनों के लिए तो ये कोई नई डील नहीं है, ओरिजिनल बय ही है जिसे ये तोड़ने जा रहे हैं। लेकिन दूसरों के हक में ये नई बय है। तो और अब ये जो अगर इख्ला करने लगे, मकान बाई के मिल्क में आ गया, तो जैसे ही आता है तो वही शफिया अगर शुफा का मुतालबा करना चाहे तो उसको ये इख्तियार है, क्योंकि शफी के हक में तो ये नई बय है, न्यू डील है, तो उसको जो है हासिल हक हो जाएगा। ये इसकी तफसील जो है किताब शुफा में आगे आएगी। और माकबल की पूरी तफसील इमाम साहब के मजहब के मुताबिक है। और इमाम अबू यूसुफ के नज़दीक इकाला बै है, लेकिन अगर इसको बै करार देना मुमकिन ना हो तो फसख करार दिया जाएगा, और अगर फसख करार देना मुमकिन ना हो तो इकाला बातिल हो जाएगा। मसलन, एक शख्स ने 1,000 रुपये के बदले गुलाम खरीदा, मुश्तरी ने गुलाम पर कब्जा किया, और फिर दोनों ने इकाला किया, तो ये इकाला बै है। ठीक है। और अगर गुलाम पर कब्जा करने से पहले ही इकाला किया, तो इस इकाले को बेकरार देना मुमकिन नहीं है। ठीक है।
اور اگر غلام پر قبضے سے پہلے مثلا 1 کوئنٹل گیہوں پر اقالہ کیا تو اس صورت میں اقالہ باطل ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پر سمن اول پر نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اقالہ باطل ہو جائے گا۔ اچھا، وَهَلَاكُ الثَّمَنِ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِقَالَةِ وَهَلَاكُ الْمَبِيعِ يَمْنَعُ صِحَّتُهَا۔ اور ثمن کا ہلاک ہونا نہیں روکتا اقالہ کے صحیح ہونے کو، اور مبیع کا ہلاک ہونا روک دیتا ہے اس کے صحیح ہونے کو۔ یہ کیا بتلا رہے ہیں کہ سمن اگر ہلاک ہو جائے، بائیں کے پاس نہ رہے، تب بھی اقالہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر مشتری کے پاس سے مبیع ہلاک ہو جائے تو اقالہ نہیں ہو سکتا، چونکہ اقالے میں اصل واپسی مبیع کی ہوتی ہے، ڈیل جو ہوئی تھی جو اصل مبیع کی ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ اور مبیع بے کے اندر اصل ہوتا ہے، تو ریٹرن کس کو کرے گا؟ وہ مبیع کو کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو مثال لے لیں کہ آپ نے کوئی بائک خریدی، اور جس بائے سے آپ نے خریدا اس کو آپ نے دے دیے تھے 50,000 روپیے۔ اب آپ کو جو ہے وہ کسی وجہ سے آپ اس کو ریٹرن کرنا چاہ رہے ہیں، اقالہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ وہ بائک ریٹرن کرنی پڑے گی۔ اگر آپ کے پاس وہ بائک موجود ہے اور آپ اس کو ریٹرن کر سکتے ہیں تو کریں گے، لیکن جو پیسے آپ نے دیے تھے مثال کے طور پر وہ خرچ ہو گئے، ٹھیک ہے؟ بائی نے اسے خرچ کر دیا یا بینک میں ڈپازٹ کر دیا، تو اب مجھے بتائیں کیا اقالہ ہو سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں، اقالہ ہو سکتا ہے۔ سمن کے ہلاک ہو جانے سے یا استعمال ہو جانے سے آپ کے یہ جو اقالہ جو ہے پھر بھی جائز رہتا ہے، کیونکہ بائی کیا کر سکتا ہے؟ دوسرے پیسے اس کے بدلے میں آپ کو دے سکتا ہے، رائٹ؟ تو یہ جائز ہے۔ لیکن اگر مبیع ہلاک ہو گیا مشتری کے پاس تو پھر اب اقالہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ریٹرن تو اصل مبیع کو کرنا ہے۔ اب وہ جو بائک تھی وہی چوری ہو گئی، اب اقالہ کس چیز کا کرے گا؟ تو نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ اقالے کے لیے ضروری ہے کہ مبیع موجود ہو۔ فَإِنْ هَلَكَ بَعْضُ الْمَبِيعِ جَازَتِ الْإِقَالَةُ فِي بَاقِيهِ۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اگر صورت مسئلہ ایسی ہے کہ اگر مبیع پورا کا پورا ہلاک نہیں ہوا بلکہ اس کا کچھ حصہ ہلاک ہو جائے تو کیا اقالہ جائز ہوگا؟ تو کہتے ہیں جائز ہوگا۔ اقالہ اتنے میں ہو سکتا ہے جتنی مبیع موجود ہے۔ اسی قاعدے پر متن کا مسئلہ متفرع ہے۔ مثلا 1 کوئنٹل گیہوں 700 روپئے، مطلب 7,000 روپئے میں آپ نے خریدا، ٹھیک ہے؟ پھر آدھے کنٹل گیہوں آپ کے ہلاک ہو گئے، بارش وغیرہ ہو گئی اور خراب ہو گئے، تو اب جو باقی آدھا کنٹل گیہوں بچا ہے تو آپ جو ہے اس کی آدھی قیمت میں واپس کر سکتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ مبیع پورا ہلاک نہیں ہوا، کچھ حصہ ہلاک ہوا، تو جتنا حصہ ہلاک ہوا ہے اس کی قیمت مائنس کر کے ریمیننگ اماؤنٹ میں آپ اس کو ریٹرن کرنا یہ جائز ہے۔ عموماً ہمارے یہاں چلن یہ ہے کہ اگر مشتری کے پاس کوئی عیب نکل آیا اس چیز کے اندر تو بائیں کیا کرتا ہے؟ وہ واپس نہیں لیتا، ٹھیک ہے؟ ہاں، اگر وہ چیز صحیح سلامت ہو تو پھر تو وہ واپس لے سکتا ہے، وہ لے لیتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں نے اگر یہ چیز لے لی تو پھر یہ آگے بیچنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا، تو وہ نہیں کرتا۔ حالانکہ شریعت نے اس کے اندر جو ہے آپ کو اجازت دے رکھی ہے، بلکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کے لیے ثواب ہے، اس سے جو ہے ایک بہتر اخلاق معلوم ہوتے ہیں، ایک اچھا انوائرمنٹ کریٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ نے بائک خریدی تھی اور ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس کا سامنے کا ہیڈ لائٹ ٹوٹ گئی، تو جتنا نقصان ہوا ہے مبیع کے اندر اتنا مائنس کرے گا بائے، اور جو بچی ہوئی قیمت کے ساتھ آپ کے ساتھ اقالہ کرے گا، تو ریمیننگ اماؤنٹ وہ آپ کو دے دے گا اور مبیع واپس لے لے گا۔ لیکن اس میں کیا ہے؟ دونوں کی رضامندی ضروری ہے، یعنی بائے اگر راضی ہے اس عیب شدہ مبیع کو لینے میں تو پھر تو یہ اقالہ کرنا پھر بالکل درست ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں اقالے کا باب ختم ہو گیا۔ اب یہاں سے ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے، باب المرابحتی و تولیتی۔ یہ باب مرابحہ اور تولیہ کے اندر ہے، ٹھیک ہے؟ اب تک ان بیوع کا بیان تھا جس کا تعلق مبیع سے ہوتا ہے، اب یہاں سے ان بیوع کا بیان ہے جن کا تعلق ثمن سے ہوتا ہے۔
یعنی مرابحہ اور تولیہ، آسان چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اس پر کیا ہے، شریعت کی طرف سے احادیث بھی موجود ہیں۔ مرابحہ اور تولیہ کیا ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے پہلے، ٹھیک ہے۔ مرابحہ میں کیا ہوتا تھا کہ اب یہ بے تو آپ کو پتا ہے عموماً کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص کوئی چیز بیچتا ہے تو اوریجنل اس کی جو پرچیسنگ اماؤنٹ رہتی، اوریجنل کاسٹ جس پہ اس نے خریدا تھا، ٹھیک ہے، تو اگر اس نے بیچتے وقت اپنے منافع کا ذکر کیا، اس نے کہا کہ میں نے یہ چیز جو ہے 100 روپے میں خریدی ہے، لیکن میں آپ کو 110 روپے میں بیچ رہا ہوں، تو اگر اس نے نفع کا ذکر کر دیا بیچتے وقت تو اس کو مرابحہ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے نا، آپ جاتے ہیں مارکیٹ میں، کوئی چیز خرید رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بارگین کرتے وقت آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ قیمت آپ اس کی کم کر دیں بھائی، آپ اس کو جو ہے آ, اس کو اتنا اتنا کم کر دیں، مثلا سیب خرید رہے ہیں، اگر وہ کہتا ہے 150 روپے کلو، تو وہ جو ہے راضی نہیں ہوتا قیمت کم کرنے کے لیے، وہ کہے گا کہ نہیں بھائی خریدی میری 120 کی ہے، اس کا مطلب وہ 30 روپے منافع کما رہا ہے۔ تو اگر اس نے آپ کو اوریجنل اماؤنٹ بتا دی کہ کتنے میں اس نے خریدا تھا اور کتنا منافع وہ حاصل کر رہا ہے، تو یہ مرابحہ کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ مرابحہ ربحن سے بنا ہے، ربحن، ربح جو ہے زیادتی کو کہتے ہیں، تو یہاں زیادتی کیا ہے، اس کا پروفٹ ہے، اگر اس نے پروفٹ بتا کر بیچا تو پھر تو یہ مرابحہ کہلائے گا۔ جیسے کہ حدیث سنن بہقی میں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے جسم پر ایک موٹی چادر تھی، ٹھیک ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے 5 درہم میں چادر خریدی تھی، جو شخص 1 درہم نفع دے کر خریدے گا میں اس کو بیچ دوں گا۔ تو اب دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، اس کی اوریجنل پرچیسنگ اماؤنٹ بتلا دی اور اس کے اوپر نفع کو بھی بتلا دیا، پرچیسنگ اماؤنٹ 5 درہم تھی اور نفع 1 درہم کا، تو گویا کہ وہ 6 درہم میں بیچنا چاہ رہے ہیں، تو اس کو مرابحہ کہتے ہیں۔ اور تولیہ میں کیا ہوتا ہے کہ جتنے میں آپ نے خریدا اتنے میں ہی بیچ رہے ہیں، اس پر کوئی نفع نہیں لیتے، اس کو تولیہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں، میری ان 2 اونٹنیوں میں سے ایک آپ لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی قیمت سے لوں گا۔ ابھی جب ہجرت کرنے جا رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا، پہلے ہی 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی تھی، ٹھیک ہے، سفر کے لیے کہ کبھی بھی ہجرت کا حکم آ سکتا ہے، تو کھلا پلا کر اچھے تر و تازہ کر لیا تھا۔ تو اب انہوں نے کیا سوچا تھا، ایک اونٹنی میں استعمال کروں گا، ایک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفتاً دے دوں گا۔ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ملے اور اونٹنی پیش کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں تم سے یہ اونٹ خریدوں گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ بھائی میرا سارا مال تو آپ پر فدا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لے لیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، میں کیا کرتا ہوں، اصل قیمت پر لیتا ہوں۔ اصل قیمت پر کیوں لیا، کیونکہ اگر منافع سے لیتے تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا لگ جاتا کہ یار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشکل گھڑی میں، جبکہ ہجرت کا موقع ہے، چیزیں جو ہے نفع کر رہا ہوں، سودا کر رہا ہوں، بیچ رہا ہوں، تو یہ انہیں برا لگ جاتا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، انہیں برا نہ لگے اور جو ہے ان کا نقصان بھی نہ ہو، تو کہا کہ اوریجنل پرائس میں آپ سے خریدتا ہوں، یعنی بغیر منافع کے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے اندر کوئی پروفٹ نہیں، جتنے میں انہوں نے خریدا تھا اسی اماؤنٹ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ اٹھنی خریدی، تو اسے تولیہ کہتے ہیں۔ تو اس حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے اندر یہ پہلے تعریف بتلائیں گے مرابحہ اور تولیہ کی، بعد میں پھر اس کے صحیح ہونے کی شرطیں بتلائیں گے، صرف تعریف پڑھ کر ہم ختم کر دیتے ہیں۔ المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة الربح،
ٹھیک ہے، اب اس کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ مرابحہ کیا چیز ہے۔ مرابحہ کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ مرابحہ منتقل کرنا ہے اس چیز کو جس کا مالک ہوا تھا پہلے عقد سے، ثمن اول پر کچھ نفع کی زیادتی کے ساتھ۔ یعنی مرابحہ کا مطلب یہ ہوگا کہ بائع نے جتنے میں خریدا مشتری کو صاف بتلائے کہ میں نے مثال کے طور پر یہ کتاب جو ہے 100 روپے میں خریدی تھی اور اس کے اوپر 20 روپے میں پروفٹ لے رہا ہوں اور آپ کو بیچ رہا ہوں، تو اس کو مرابحہ کہتے ہیں۔ مرابحہ میں پہلی قیمت کا بتانا ضروری ہے، اگر نہ بتائی تو اس کو مرابحہ نہیں کہیں گے بلکہ یہ تو عام بے ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اور تولیہ، تولیہ کی کیا مثال ہے؟ اس کی تعریف ہے، کہتے ہیں کہ نقل ما ملکہ بالعقد الاولی بالثمن الاولی من غیر زیادتی ربحین، کہ تولیہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ منتقل کرنا ہے اس چیز کو جس کا مالک ہوا تھا پہلے عقد سے ثمن اول پر بغیر نفع کی زیادتی کے لیے۔ تو تولیہ کا مطلب یہ ہے کہ بائع مشتری کو بتائے کہ میں نے یہ سامان اتنے اتنے روپے میں خریدا تھا اور اسی قیمت پر میں آپ کو فروخت کر رہا ہوں، اس میں میرا کوئی پروفٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ درست ہے، تولیہ بھی جائز، مرابحہ بھی جائز ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر کوئی اس کے اندر جھوٹ بولے تو یہ تو بہت زیادہ گناہ ہے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ سامنے والا بارگین نہ کرے، اسی لیے بیچنے والا کیا کہتا ہے بھائی ہماری خریدی نہیں ہے، حالانکہ خریدی اس سے کم میں ہوتی ہے، تو گویا کہ اس نے اصل چیز نہیں بتلائی اور جھوٹ بیان کیا، تو آدمی کیا کرتا ہے پھر بارگین نہیں کرتا اور زیادہ قیمت پر خرید لیتا ہے۔ تو اس طرح جھوٹ بیان کر کے منافع کمانا یہ جائز نہیں ہے اور اس پر سخت وعیدیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ آدمی کیا کرے، جھوٹ بولے اس طرح کے معاملوں میں، تجارت کے معاملے میں۔ لیکن جو ایمانداری کے ساتھ تجارت کرتا ہے تو اس کی اتنی بڑی فضیلت آئی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو ایماندار تاجر ہوگا اس کا حشر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو اتنی بڑی فضیلت آئی ہے ایماندار تاجر کے لیے۔ ٹھیک ہے، چلیے آج کے لیے اتنا کافی، تعریفات میں نے بتا دی مرابحہ اور تولیہ کی، اب بعد میں اس کی شرطیں پڑھیں گے اگلے درس میں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔